नाज़रीन, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जंग एंड होने की तरफ जा रही है या एक्सपैंड होने की तरफ जा रही है। मिडिल ईस्ट का जो फ्यूचर है वो क्या है। अब आप देखिए, इतनी बड़ी मुलाकातें वाशिंगटन में, न्यूयॉर्क में हुई हैं। उर्दुगान की मुलाकात ट्रंप के साथ हुई, अरब इस्लामिक लीडर्स आपस में मिले, फिर अरब इस्लामिक लीडर जो ट्रंप के साथ मिले, और बहुत कुछ यानी कि हुआ है। तो अब यहां पर एक डिस्कशन है कि जो है वो सीज फायर होने जा रहा है। ट्रंप खुद भी ये कह रहा है और बाकी बहुत सारे मुल्कों की जानिब से उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि मामला जो है वो सीज फायर की तरफ जा रहा है। लेकिन यहां पर एक रियल थ्रेट है कि ये सीज फायर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि ये एक्सपैंड होगा, जंग जो है वो एक्सपैंड होगी। और वैसे भी जब हम रिकॉर्ड को देखते हैं तो जब जब नेतन्याहू अमेरिका जाता है उसके बाद जंग एक्सपैंड होती है। और यूनाइटेड नेशन में लास्ट टाइम जब ये गया था उसके बाद हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई, उसके बाद ईरान के साथ जंग हुई, उसके बाद और ज्यादा एक्सपेंशन जब हमें देखने को मिली है। तो एक तो मिडिल ईस्ट के अंदर जंग के एक्सपैंड होने का खतरा है, और दूसरी तरफ नाज़रीन, दुनिया में आलमी जंग का खतरा भी रोज बरोज है वो बढ़ता चला जा रहा है, जिसके बारे में खुद यूनाइटेड नेशन ये कह चुका है कि आलमी जंग का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। उसकी सबसे बड़ी वजह नाज़रीन ये है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल यूजलेस साबित हो गए हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, और डिप्लोमेसी जो है उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट खत्म हो गया है, और कोई ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर डायलॉग बैठकर जब वो किया जा सके। आप देखिए, खलीजी रियासतें जो हैं वो यूक्रेन की जंगबंदी में भी अपना किरदार अदा कर रही थी, और इन मुल्कों ने बड़ा किरदार अदा किया है प्रिजनर एक्सचेंज के दरमियान, जो है यूक्रेन और रशिया के दरमियान। तो अब आप देखिए, उन खलीजी रियासतों के ऊपर भी अटैक हो गया। यूनाइटेड नेशन में कोई पीसफुल रेजोल्यूशन वैसे भी पास नहीं हो रही। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो तो यरगमाल बन चुकी है, यानी 14 मुल्क एक तरफ होते हैं और सिर्फ एक मुल्क उसको वीटो कर देता है। कितनी बार यहां पर जब वो वीटो हुआ है, तो सिक्योरिटी काउंसिल तो यरगमाल बन चुकी है। अब उसकी क्या अहमियत है, और ओवरऑल यूनाइटेड नेशन की क्या अहमियत है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की क्या अहमियत है। तो देखिए, जो प्रीवियस वॉर्स हुई हैं, खासकर जो दूसरी आलमी जंग थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो आलमी इंस्टीट्यूशन उन्होंने बनाया था वो इसी तरह से यूजलेस हो गया, क्योंकि जो ताकतवर ममालिक थे वो जो अपना इंटरेस्ट समझते थे या जो वो ख्वाहिश रखते थे उसके मुताबिक वो जंगें छेड़ते थे, जो उन्होंने करना होता था वो करते थे। और वो जो रूल्स थे और जो चार्टर था, जो कवायद थे, वो सिर्फ कमजोर मुल्कों के लिए थे। इसलिए उसका नतीजा जो है वो आलमी जंग की सूरत में निकला, और उसका खमियाजा पूरी दुनिया ने जब उठाया, और अल्टीमेटली फिर उन्हीं ताकतवर मुल्कों ने भी उठाया, क्योंकि करोड़ों लोग जो है वो कलेक्टिवली जो है वो उसके अंदर मारे गए। तो ये जो प्रेसिडेंट है ना नाज़रीन, कि ताकतवर जो चाहे कर सकता है, उसके सामने कोई रूल्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई कवायद नहीं है, कोई ज़ाब्ते नहीं है, ये प्रेसिडेंट जो है ना ये बड़ा खौफनाक होता है, और इसका नतीजा जो है वो बड़ी जंग ही निकलती है। और दूसरी आलमी जंग इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये सारा कुछ जो है वो वहां पर उस वक्त हो रहा था, और आज भी यही हो रहा है कि जो ताकतवर है वो जो करना चाह रहा है वो कर लेता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और डिप्लोमेसी में तो कोई ट्रस्ट है ही नहीं, और कोई रिजल्ट है ही नहीं, और यहां पर पीस की विल भी नहीं है। यानी क्या इजराइल की तरफ से कोई पीस की विल है? अमेरिका ने तो एक ऐसी करारदाद को वीटो किया सिक्योरिटी काउंसिल में जिसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ था कि गजा में मजीद एड जानी चाहिए। ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। तो अमेरिका ने ऐसी भी करारदाद को वीटो किया हुआ कि जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ था गजा में मजीद जब एड जानी चाहिए। तो ये मुसलसल वीटोज, ये डिप्लोमेसी का यूजलेस हो जाना, ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का फेल हो जाना, ये सब एक खौफनाक अमल है, और इसका नतीजा जो है वो एक आलमी जंग की सूरत में भी निकल सकता है। और फिर इजराइल जैसी एक ऐसी एंटिटी मौजूद है जो एक ग्लोबल थ्रेट है, वहां पर नेटो जो है वो रशिया के साथ बरहराज जंग की तैयारी कर रहा है, और फिर आगे से रशिया जो अपने ड्रोन्स भेज रहा है। अभी कुछ देर पहले जो वो फिर रशिया के जो ड्रोन्स है वो डेनमार्क के अंदर देखे गए। नेटो का एक अहम तरीन मुल्क है डेनमार्क, वहां पर जब रशिया के ड्रोन्स देखे गए तो नेटो जो है वो रशिया पर जंग की तैयारी कर रहा है, हमला करने जा रहा है। आगे से रशिया ड्रोन्स भेजकर सर्विलेंस कर रहा है, देख रहा है कहां पर कितना मिलिट्री बिल्डअप जो हो रहा है। तो वहां पर किसी भी वक्त कोई भी इकदाम जब हो सकता है, किसी भी वक्त इनकी बरहराज जंग जब छिड़ सकती है। और जो ट्रंप ने वहां पर यू टर्न लिया है कि यूक्रेन को तो लड़ना चाहिए, ये सारे मामला जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ये तमाम सूरत हाल मैं आपके सामने रखता हूं। और अगर हम गजा की बात करें तो टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि 24 महीनों में, अब 24 महीने होने जा रहे हैं, तो 24 महीनों में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऐसे कंक्रीट स्टेप्स उठाए जा रहे हैं जिसके नतीजे में जंगबंदी होने जा रही है। ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं। और उर्दुगान की 2 दफा मुलाकात जब ट्रंप के साथ हुई है तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसे कंक्रीट स्टेप्स जब उठाए जा रहे हैं। और हैरिस ने क्या लिखा है कि हमास ने एग्री कर लिया है ट्रंप के प्लान को तमाम हॉस्टेजेस को रिहा करने के लिए। हमास तो पहले भी बहुत बार एग्री कर चुकी है, लेकिन तो एक तरफ ये हेडलाइंस है, एक तरफ ये स्टेटमेंट्स है कि जंगबंदी होने जा रही है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं तो मामला तो गड़बड़ है। तो वहां पर तो हमें एक्सपेंशन नजर आ रही है। गजा में बॉम्बिंग हो, गजा में सिस्टमैटिक डिस्ट्रक्शन हो, इजराइल के इरादे हो, और वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर हो। ट्रंप का जो प्लान है इसमें टोनी ब्लेयर जो है हेड करेंगे, ठीक है, और टोनी ब्लेयर जो है वो कई साल तक गजा को हेड करते रहेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोट किया अरब और अमेरिकन ऑफिशियल्स को। उन्होंने कहा कि ट्रंप के प्लान के मुताबिक टोनी ब्लेयर जो हैं
وہ غزہ کو ایڈمنسٹر کریں گے فار ایٹ لیسٹ سیورل ایئرس، کئی سالوں تک ٹونی بلیئر جو ہیں وہ کرتے رہیں گے. اور اس میں جو اسرائیلی فوج کا وڈرال ہے اس کا بھی کوئی ایسا ٹائم فریم نہیں ہے کہ وہ 1 مہینے میں نکلے گی 2 مہینے میں نکلے گی، اس کا بھی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. اور ٹونی بلیئر، آپ مجھے بتائیے اس چیز کو کون ایکسپٹ کرنے جا رہا ہے؟ یعنی یہ جو سارا سیز فائر کی بات ہو رہی ہے یہ تو ٹرمپ کے پلان کی وجہ سے ہو رہی ہے نا. تو ٹرمپ کا پلان تو یہ ہے جو آج وال اسٹریٹ جرنل نے خبر دی ہے کہ اس میں ٹونی بلیئر کئی سال تک کریں گے. کون قبول کرنے جا رہا ہے ٹونی بلیئر کو غزہ میں؟ یعنی وہ شخص ایک تو جو کچھ اس نے عراق میں کیا اور پھر جو کچھ غزہ میں اس نے کیا ہے، یہ جی ایچ ایف اور سارا اس کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کے اندر انوالو ہے. جو کچھ فلسطینی ڈسپلیس ہو رہے ہیں، جو سارا کچھ مظالم وہاں پر ہو رہے ہیں، اس میں یہ بندہ انوالو ہے. اب اسی کو جب سربراہ بنایا جا رہا ہے غزہ کا، اس بات کو کون قبول کرنے والا ہے؟ اس کا مطلب مڈل ایسٹ میں دیکھیے کوئی نہیں ہے. یعنی چلو مصر کو سربراہ بنا دیا جائے، قطر کو بنا دیا جائے گا، سعودی عربیہ کو بنا دیا جائے، ترکی کو بنا دیا جائے، کسی کو بھی نہیں. یعنی ریجن میں کوئی بھی نہیں ہے اور 57 کنٹریز میں بھی کوئی بھی نہیں ہے. ٹونی بلیئر کو یہ جناب علی بنانے جا رہے ہیں. بھائی اس کا کیا تعلق ہے غزہ سے؟ ٹونی بلیئر کا کیا تعلق ہے غزہ سے؟ اس کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پر گورنر بننے کا؟ تو اٹس مین کہ ان کے ارادے جو ہیں وہ کلیئر نہیں ہیں اور ان کے ارادے وہی ہیں جو پہلے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ اس لیے سیز فائر مشکوک ہے. ایک طرف خبریں تو بڑی سالڈ ہیں کہ یہ ہونے جا رہا ہے، ٹرکی فارم منسٹر کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں بہت زیادہ چیزیں مشکوک نظر آ رہی ہیں. اور جو اسرائیل کے رویے ہیں، جو ان کے منصوبے ہیں، اور اوپر سے یہ ٹرمپ کا پلان، یہ تو کوئی جنگ بندی والا پلان نہیں ہے. اور اسی درمیان جب کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا بات کیا؟ انہوں نے کہا ہے کولمبیا اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہے، فلسطین کے لیے کولمبیا اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے تیار ہے. اناؤنس دا اوپننگ آف والنٹری پارٹیسپیشن ان فائٹنگ ان غزہ اینڈ کنفرمز ہز پرسنل ریڈینس ٹو پارٹیسپیٹ. ہماری فوج ہے وہ غزہ میں لڑنے کے لیے تیار ہے اسرائیل کے خلاف. یہ کولمبیا کے پریزیڈنٹ جو ہے وہ بالکل اس لیول کے اوپر سامنے آ گئے ہیں. تو یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں کو بھی ایک میسج ہے کہ وہ جو خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قطر کے اوپر جو اٹیک ہو گیا، اور ابھی بھی قطر پر حملے کے بعد بھی انہوں نے کوئی عملی اقدام جو نہیں اٹھایا. اچھا، مصر میں جو ہے وہ ڈپلائمنٹ ہو رہی ہے اور اسرائیل نے بیان دیا ہے کہ ہم مصر میں ڈپلائمنٹ کو مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ خاموش نہیں رہے گی. ایجپشین آرمی جو ہے وہ ری انفورس کر رہی ہے اپنی فوجوں کو سینائی میں. اسرائیل از مانیٹرنگ دا ڈپلائمنٹ آف دا ایجپشین آرمی، ہم مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں. اور مصر کے جو فارم منسٹر ہیں اور جو سیریا کے فارم منسٹر ہیں ان کی نیو یارک کے اندر ملاقات ہوئی ہے. آئی آر جی سی نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریزسٹنس کی جو سپورٹ ہے ریجن میں، یہ ہماری ٹاپ پریورٹی رہے گی اور بڑا ہی سینسٹیو اور ڈینجرس فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آئی آر جی سی کہہ رہا ہے کہ بڑا ہی سینسٹیو اور ڈینجرس فیز جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس میں ہماری جو ٹاپ پریورٹی ہے وہ ریزسٹنس کی سپورٹ ہے. ایک ہی ملک ہے اس وقت 57 کنٹریز میں جو کھل کر کہہ رہا ہے کہ ہم ریزسٹنس کی جو سپورٹ کر رہے ہیں. تو سینسٹیو اور ڈینجرس فیز کیوں ہے؟ کیونکہ جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ ڈسارم کرنا چاہتی ہے حزب اللہ کو اور اس کے لیے وہ ہر درجہ اقدامات اٹھا رہی ہے. تو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس لیے سینسٹیو ہے اور اس لیے ڈینجرس ہے. چونکہ جو لیبنیز گورنمنٹ کا رویہ ہے، جو مڈل ایسٹ کا ایک ملک چاہتا ہے کہ حزب اللہ ڈسارم ہو جائے اور جو اسرائیل اور امریکہ چاہتے ہیں، تو یہ بڑا ہی ڈیسائیڈنگ اور ڈینجرس فیز ہے. آسکر وننگ جو ایکٹریس ہیں ہالی ووڈ کی، انہوں نے کہا کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں انہوں نے بات کی. نتن یاہو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایز اے وکٹوریس ہیرو پریزنٹ کر رہا ہے اپنی سٹیٹمنٹس کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے، کہ جیسے اس نے کوئی بڑی فتح جو وہ کی ہے. لیکن اینالسٹ کیا لکھ رہے ہیں کہ میجر ڈیفیٹ اسرائیل سامنا کر رہا ہے سائیکولوجیکلی، ملٹریلی، پولیٹیکلی اور اکنامکلی. اسرائیل جو ہے وہ بدماش ریاست کے طور پر بھی اسٹیبلش ہو چکا ہے اور اس کے جو پولیٹیشنز ہیں اور اس کے جو سولجرز ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ جب ان کو پرسو کیا جا رہا ہے ایز اے وار کرمنل. جہاں جہاں ان کی فوجی جاتے ہیں وہاں پر ان کے اوپر جب لا سوٹ فائل ہو جاتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے. تو یہ یعنی اسرائیل کبھی بھی اس نہج کے اوپر نہیں پہنچا. جہاں جہاں پر ان کے فوجی جا رہے ہیں ان کو ایز اے وار کرمنل جب پرسو کیا جا رہا ہے اور ایک اندرونی جو سائیکولوجیکل اور ڈیسپریشن ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ جو زائنسٹ موومنٹ ہے یہ 100 سال کے بعد اپنی کولیپس کے دہانے پر پہنچ رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کرسیڈرز بھی یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے بھی 70-80 سال یہاں پر جب گزارے تھے اور وہ بھی کولیپس ہو گئے تھے. اور پھر ایک اور رپورٹ دیکھیے کہ اسرائیل آئسولیشن کے اندر ہے اور اس کا بہت بڑا مظاہرہ یونائٹڈ نیشن میں دیکھا گیا. یعنی وہ سارے جو اٹھ کر چلے گئے، کبھی اسرائیل کے ساتھ اس جنگ سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور زائنسٹ پروجیکٹ جو ہے وہ ایکسپیرینس کر رہا ہے، ایک پرایا اسٹیٹ بن چکا ہے پوری دنیا میں. ایون یورپین ملک بھی وہاں سے جب اٹھ کر گئے ہیں. اور دیکھیے ان کے داخلوں کے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ان کو اپنے ایونٹ سے جب بے دخل کیا جا رہا ہے اور آن گراؤنڈ تو جو اسرائیل ہے وہ ملٹریلی جیت نہیں سکا. نتن یاہو نے، یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، نتن یاہو نے وہاں پر ملاقاتیں کی ہیں بہت ساری، لیکن اس میں ایک اہم ملاقات ہے اور وہ ملاقات ہے کس سے؟ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں. نتن یاہو نے پہلی بار ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر. حالانکہ پورا جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہ
ان کے کنٹرول میں ہے, لیکن وہ پورا مین اسٹریم میڈیا جب وہ ڈیفیٹ ہو چکا ہے, پہلی بار اسرائیل کو اپنے نیریٹو کے اندر ڈیفیٹ ہوئی ہے, اور پوری ان کی جو مشینری ہے, میڈیا مشینری, بلینز آف ڈالرز کی, ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی ہے, وہ فیل ہو گئی ہے. تو سوشل میڈیا انفلوئنسر کو اس نے بلایا ہے اور اس نے کہا کہ ٹک ٹاک بڑی ڈینجرس ہے. اب چونکہ امریکہ میں ان کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کرنے میں بہت بڑا کردار جو ہے ٹک ٹاک کا ہے, تو کہتا ہے ٹک ٹاک جو ہے بڑی ڈینجرس ہے اور اس کے خلاف جو ہمیں لڑنا ہوگا. اور آپ کو بتانا کہ ٹک ٹاک کو بیچ دیا گیا ہے امریکہ میں, یعنی اس کا کنٹرول اب امریکنز کے پاس ہے. کون سے امریکنز؟ جو زائنسٹ بلینئرز ہیں, ان کے مذہب کے ہیں اور زائنسٹ اور بلینئرز ہیں, وہی ہیں جو کنٹرول کرتے ہیں, جن کو آپ کائنڈ آف ڈیپ اسٹیٹ کہہ سکتے ہیں, جو اسرائیلی لابی ہے. تو نمبر آف امریکن سوشل میڈیا سیلیبریٹیز اور انفلوئنسر کے ساتھ اس نے ملاقات کی, اور اس نے بتایا کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ویپن آف وار ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے, اور اس وقت وار کا اہم ترین جو ویپن ہے وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, اور ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اندر ٹک ٹاک بڑا ڈینجرس ہے. اچھا, وہ ڈینجرس اس لیے ہے کہ یہ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ ڈائریکٹلی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں. بھائی جو مین اسٹریم میڈیا ہے وہاں پر تو ان کا کنٹرول ہے, ٹک ٹاک کو یہ کیسے کنٹرول کریں کہ وہاں پر تو ویڈیوز ڈائریکٹلی اپلوڈ ہو رہی ہیں اور لوگوں کے سامنے سچائی جا رہی ہے, تو اس لیے ان کے لیے وہ ڈینجرس پلیٹ فارم ہے. اس لیے اس کو اب انہوں نے خریدا ہے کہ اس کا الگوریتم جو ہے چینج کیا جا سکے. تو اس نے کہا یہ سب سے زیادہ اس نے کہا ڈینجرس جو ٹک ٹاک ہے, اور اس نے کہا کہ ایکس جو ہے یہ بھی بڑا ڈینجرس ہے, لیکن اس کا جو سربراہ ہے ایلون مسک وہ فرینڈ آف اسرائیل ہے, اس لیے یہ زیادہ ڈینجرس ہمارے لیے نہیں ہے, چونکہ ایلون مسک جو ہے وہ فرینڈ آف اسرائیل ہے. سب سے زیادہ ڈینجرس جو ٹک ٹاک ہے. تو یہ اس نے ان کو جب لیکچر دیا کہ کیسے جو ہے وہ اسرائیل کے لیے نیریٹو بنانا ہے, اور اسرائیل جو ہے وہ effectively lost the battle of global public opinion. Its credibility has collapsed and its propaganda no longer has a significant impact due to the atrocities it committed in Gaza. تو اس طرح ایک گلوبل نیریٹیوز کے اندر بھی جو ایک پورا جنگ کا ایک محاذ ہے وہاں پر بھی اس کو شکست ہوئی ہے. اب آپ ذرا دیکھیے کہ یوکرین کے فرنٹ پر کیا ہو رہا ہے. ڈنمارک نے کہا ہے کہ ہماری جو لارجسٹ ملٹری بیس ہے اس کے اوپر ڈرونز جب دیکھے گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشیا کے ڈرونز ہیں. اب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے, پیوٹن نے جو ویلدی پیپل ہیں رشیا کے, ان کے اوپر وار ٹیکس لگا دیا اچانک سے. اس بات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے, اور اس بات کو اس انداز میں دیکھا جا رہا ہے. اگر اس کو کنیکٹ کیا جائے, ایک تو نیٹو جو تیاری کر رہا ہے, اور اس کو اگر اسی ایک خبر کو کنیکٹ کریں جو ٹرمپ نے کہا ہے. ٹرمپ نے اچانک سے بہت بڑا یو ٹرن لیا ہے. وہ بنیاد جس پر وہ الیکشن جیت کر آیا تھا, اب اس بنیاد کو اس نے چیلنج کر دیا, اور اس نے کہا تھا وہ 24 گھنٹوں میں جنگ رکوائے گا. اسرائیل کے حوالے سے اس کی پالیسی تو سیم رہی نہ, بلکہ اور زیادہ سپورٹ کی. صرف بائیڈن اس میں فرق کیا تھا یوکرین کے معاملے میں. تو یوکرین میں اس نے سب سے بڑا یو ٹرن لیتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو تو لڑنا چاہیے, اور آخری سولجر تک اور آخری سانس تک یوکرین کو لڑنا چاہیے. اب ذرا دیکھیے کتنا بڑا یہ شفٹ آ گیا, آخری سولجر تک یوکرین کو جب لڑنا چاہیے. جو پچھلا سیکریٹری آف اسٹیٹ تھا اینٹونی بلنکن, اس کے جو الفاظ ابھی تک مجھے یاد ہیں, اس نے کہا تھا کہ یوکرین کو جو ہے وہ بچوں کو, نوجوان جو ٹین ایجرز ہیں, ان کو بھی بھرتی کرنا چاہیے جنگ کے لیے. اور پھر ہم نے بہت ساری ویڈیوز یوکرین میں سے دیکھی کہ یوکرینین فوجی آتے ہیں, وہ زبردستی گھروں سے اٹھا کر اور بازاروں سے اور ریسٹورنٹ سے پکڑ کر نوجوانوں کو جب وہ لے کر جا رہے ہیں. بہت ہی یعنی ٹراما کے اندر یوکرین کے لوگوں نے دیکھا, گھروں سے بچوں کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں جنگ میں بھیجنے کے لیے. اس سے بڑا ٹراما کسی نیشن کے لیے ہو نہیں سکتا. اس لیے ایران نے ہمیشہ یوکرین میں بھی جنگ بندی کی حمایت کی ہے, اور زیلنسکی کے ساتھ جب انسلٹ ہوئی تو ایران وہ ملک تھا جس نے زیلنسکی کے حق میں سٹیٹمنٹ جاری کی. تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس عمل کے نتیجے میں یوکرین میں سے بڑی تعداد میں لوگ یوکرین چھوڑ کر یورپ کی طرف آ گئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ زبردستی ان کو جنگ کی طرف بھیجا. اب ٹرمپ صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آخری فوجی تک لڑنا چاہیے, جنگ مزید اور یوکرین تو سارے علاقے واپس لے سکتا ہے. بھائی کیسے لے سکتا ہے؟ یہی وہ نیریٹو تھا جس کو ٹرمپ نے جو زیلنسکی کو کہا تھا کہ تم ورلڈ وار چھیڑنے کی کوشش کر رہے ہو. کس بنیاد پر کہا تھا؟ کیونکہ جب آپ رشیا سے مسلسل لڑتے چلے جائیں گے اور اس کو ہرانے کی کوشش کریں گے, رشیا اس جنگ میں نہیں ہار سکتا. یہ افغانستان نہیں ہے, رشیا اس جنگ میں نہیں ہار سکتا. اس کے ہارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے 2 حصے ہو جائیں گے, وہ کولیپس ہو جائے گا, وہ نہیں ہار سکتا. اس کی طرف اگر یہ معاملے کو دھکیلیں گے تو وہ نیوکلیر استعمال کرے گا. تو اس لیے یہ جنگ ایک فولش جنگ ہے اور پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے, اور اس لیے ٹرمپ کا بیانیہ بھی یہی تھا کہ اس لیے جنگ کو ختم ہونا چاہیے. یہ سب سے فولش وار ہے, اگر میں ہوتا تو یہ کبھی شروع ہی نہ ہوتی, یہ بڑی اننیسیسری جنگ ہے, یہ سارا اس کا نیریٹو اب کہتا لڑنا چاہیے. تو ادھر پیوٹن کا ویلدی جو پیپل ہے ان کے اوپر ٹیکس لگانا اور وار ٹیکس لگایا گیا, ادھر سے ٹرمپ کا یہ پالیسی چینج ہونا, ادھر سے نیٹو کی تیاری, اور ادھر سے یہ ڈرونز, یہ سب جو ہے وہ ایک ورلڈ وار. اور اوپر سے جو میں نے انٹروڈکشن میں آپ کو بتایا کہ جو عالمی ادارے فیل ہو گئے, یوز لیس ہو گئے, عالمی ادارے یوز لیس ہو چکے ہیں, اور باقی دنیا میں کوئی ایسی پلیس نہیں بچی ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر ڈائلاگ کیا جا سکے. اور پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان ملکوں میں آپس میں ٹرسٹ نہیں ہے. رشیا اور امریکہ میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, رشیا اور یورپ میں کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. تو اس ٹرسٹ کا جو نہ ہونا ہے, اور یہی بات پیوٹن نے بھی ایک ہفتہ قبل کی کہ دنیا بڑے ڈینجرس فیز میں داخل ہو چکی ہے, کیونکہ جو ڈائلاگ ہے اس کی اب کوئی ویلیو نہیں رہی ہے.
تو دیکھیے یہی وہ چیز ہوتی ہے جو دنیا کو جنگوں کی طرف لے کر جاتی ہے، اور یہی سینیریو جو اس وقت بنا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے جرمنی کیا کہہ رہا ہے، جرمنی کہہ رہا ہے کہ وی ہیو دا پاور ٹو ٹرن پیوٹنز منی انٹو میسلز، جو فروزن ایسٹس ہیں رشیا کے ان کو یوکرین کو دے دینے چاہیے اور تاکہ اس سے لڑا جائے۔ یہ وہ آخری اقدام، میں آپ کو بتا دوں جس دن یہ ہو گیا اس دن عالمی جنگ بھی شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ لاسٹ اینڈ دا لاسٹ ریڈ لائن بھی توڑ رہے ہیں، مطلب اس سطح کی آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں ہر پرنسپل کو کہ آپ ان کے پیسوں کو انہی کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کائنڈ آف تو بلینگ ہے نا، کائنڈ آف بلی ہے یہ۔ اس کو رشیا کیسے افورڈ کر سکتا ہے؟ یہ عالمی جنگ کا آغاز بھی ہو سکتا ہے یہ والا عمل، رشیا کے پیسے ان پر ہی استعمال کرنا، اس سے بڑی بلی کوئی ہو نہیں سکتی ہے۔ تو جرمنی کہہ رہا ہے کہ یہ ہوگا، اور سویڈن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایئر کرافٹ اور ایئر ڈیفنس اور یہ سارا اسلحے کا جب وہ آرڈر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ادھر پیسیفک کے اندر جو ایسکیلیشن ہو رہی ہے، تازہ ترین رپورٹ کے مطابق جی رشیا چائنا کو ہیلپ کر رہا ہے ٹو انویڈ تائیوان، پتہ نہیں کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، لیکن وہ وہاں پر ایسکیلیشن ہو رہی ہے۔ ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے کہ نارتھ کوریا جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنا رہا ہے جو امریکہ کو ہٹ کر سکے، اور وینزویلا اور پورا ریجن جو ہے وہ اس وقت جنگ کے دہانے پر کھڑا ہے، اور وینزویلا نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے خلاف انڈکلیئر وار جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو یہاں مڈل ایسٹ میں کوئی انٹینشن نہیں اسرائیل کی جنگ روکنے کی، اور حزب اللہ کے ساتھ دوبارہ جنگ شروع ہو سکتی ہے، ایران پر حملہ ہو سکتا ہے، کسی اور ملک کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت غزہ میں کیا صورتحال ہے؟ غزہ میں 2,50,000 فلسطینی رہ گئے ہیں، 1 ملین وہاں پر موجود تھے، اس وقت 2,50,000 فلسطینی، تازہ ترین رپورٹ جو کچھ دیر پہلے آئی ہے، 2,50,000 فلسطینی صرف وہاں پر رہ گئے۔ تو اس مین کہ وہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں ٹورڈ ساؤتھ، تو اگر وہ ساؤتھ کی طرف چلے گئے ہیں تو اسرائیل پھر ان کو آگے ڈسپلیس کرنے جا رہا ہے۔ تو اور پھر انہوں نے ابھی تک کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا جو اسرائیل کو ڈیٹر کر سکے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے، دونوں چیزیں اس وقت ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔